में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। आदाब नाजरीन, मैं हूं इमरान खान। कोरोना वबा का दौर हम सब के लिए कई चुनौतियां लेकर आया। डर और मायूसी के माहौल के बीच हमें इंसानियत का एक अलग रुख भी देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए कुछ लोग आगे आए तो कुछ इदारों ने इंसानियत की नई मिसाल पेश की। ये वो लोग हैं जो बिखरी उम्मीद में रोशनी की किरण बनकर उभर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जरूरतमंदों की आस बन इंसानियत की हिफाजत का किरदार निभा रहे हैं। आज इस वबा के दौर में ये लोग हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। ऐसी ही बुलंद शख्सियतों को वक्फ है जी सलाम की पहल फरिश्ते। फरिश्ते प्रोग्राम के पहले मरहले में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रुकन मशावरत दावत इस्लामी हिंद इंजीनियर मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी साहब, साथ ही न्यू ग्रेस एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल के फाउंडर समीउद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कि दावत इस्लामी किस तरह से काम करती है, इसका पूरा तारुफ, उसका सफरनामा। दावत इस्लामी एक गैर सियासी पुरअमन मजहबी तंजीम है जो पिछली 4 दहाई से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस्लाह मुआशरा का काम अंजाम दे रही है। इस तंजीम के अगराज व मकासिद को एक जुमले में इसके मोटो से समझा जा सकता है, वो ये कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह इन मजबूत मकासिद के साथ दावत इस्लामी ने खूब तरक्की की और अपने मकसद की तकमील के लिए 100 से ज्यादा महकमों के जरिए खिदमत खल्क में मसरूफ अमल है। इन शोबाजात में दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल, शजरकारी मजलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड वेलफेयर, साथ ही खुसूसी डीफ, म्यूट और ब्लाइंड वगैरह की खिदमत, फैजान वीकेंड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नुमाया हैं, जिनके जरिए दावत इस्लामी ने अलग अलग तबकों से वाबस्ता हजरात खासकर नौजवानों में मुस्बत तब्दीली, पॉजिटिव बदलाव लाकर मुल्क व मिल्लत की तामीर में नुमाया किरदार अदा किया है। एक मजहबी तंजीम होने के साथ साथ दावत इस्लामी हिंद को इसके लाखों वॉलंटियर्स के जरिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में की जाने वाली समाजी और फलाही सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। तो दावत इस्लामी इस तरह से काम कर रहा है। दावत इस्लामी की जानिब से इस तरह से खिदमात अंजाम की दी जाती हैं। अलग अलग शोबों में, अलग अलग हलकों में, अलग अलग इलाकों में दावत इस्लामी के नुमाया कारनामे से मुल्क, अवाम, मिल्लत, कौम वाकिफ है। और इसीलिए ऐसे खिदमतगारों को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे इदारों को, ऐसे लोगों को, ऐसे फरिश्तों को हम फरिश्ता कह रहे हैं कि ये जमीन पर फरिश्ता है। और कोरोना का जब आगाज हुआ था, कोरोना की वबा ने जब हिंदुस्तान पर अपनी चहलकदमी पेश की थी, तो उस वक्त वजीर आजम ने अपने तकरीबन हर खिताब में कहा था कि इस वबा के दौरान जो हजरात खिदमत कर रहे हैं, जो लोग फ्रंट वॉरियर्स हैं, उन्हें आप इंसान मत समझिए, उन्हें देवता समझिए, उन्हें फरिश्ता समझिए। इसीलिए हम ऐसे फरिश्तों को सलाम करें। हमारा पहला सवाल ज़ीशान अत्तारी साहब से है। हजरत, आपसे एक सवाल है कि जब कोरोना के वबा में लोग एक दूसरे को देखकर दूरियां अख्तियार कर रहे थे, ऐसे में दावत इस्लामी हिंद के लोग, उनके कारकुनान, आप तमाम हजरात आगे आए, लोगों की खिदमत की, राशन रकम तकसीम की। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका कोई मुस्तकिल महकमा, कोई परमानेंट डिपार्टमेंट इसके लिए पहले से काम करता था कि ऐसे इस तरह के अगर हालात हों तो आप मदद के लिए आएंगे आगे, या फिर जिस तरह से कोरोना के दौर में दीगर लोग आगे आए, दीगर समाजी तंजीमें आई, उसी तरह आप भी आगे आए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पहले तो मैं आपका और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा ही ज़बरदस्त सिलसिला और उन लोगों को सराहने की कोशिश की है जिन्होंने इस पेंडेमिक सिचुएशन में आगे आकर इंसानियत के लिए एक लड़ाई लड़ी और लोगों के हित में एक बड़ा काम किया ना। देखें, आपके सवाल की तरफ आता हूं मैं। उसके पहले तो मेरा ख्याल है जो अभी ब्रीफिंग और जो प्रोफाइल आपने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की दिखाई, इससे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि दावत इस्लामी तकरीबन पिछले 40 सालों से इंसानियत, समाज और मुल्क और मिल्लत के लिए खिदमत के लिए आगे आती रही है। जाहिर है
وقت کے ساتھ جب تبدیلیاں آئیں اور جس طرح کی حاجات پیش آئی، دعوت اسلامی نے ان خدمات کو اپنے اوپر لیا اور ملک و ملت کے ہت میں جو کام بہتر ہوئے ان کو شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر ہے یہ جو پینڈیمک سچویشن اور کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلی ہوئی جو ایک تکلیف، دنیا بھر کا کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بوڑھا اور کیا جوان ہر ایک اس سے پریشان تھا، اور انسانیت کے حق میں یوں کہیں کہ جو آگے آتے رہے وہ ایک بڑا کام کرنے کے اس میں تھے۔ تو دعوت اسلامی چونکہ 40 سالوں سے انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے اور اس ہت میں کام کر رہی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کورونا کے حوالے سے جو آگے آئی ہے، یہ تو یوں سمجھیں کہ اسپیسیفکلی ایک چیلنج تھا، لیکن اگر ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کریں تو اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی کے 107 ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں سے ایک بڑا ہی زبردست ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کہتے ہیں، جس میں اس طرح کی نیچرل کلیمٹیز یا اس طرح کی جو ڈیزاسٹرز یا کچھ اس طرح کی پینڈیمک سچویشن سامنے آتی ہے تو انسانیت کے لیے آگے بڑھ کر دعوت اسلامی والے جو ہے الحمدللہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کورونا کے لیے کوئی الگ ڈپارٹمنٹ بنا کر دعوت اسلامی والوں نے کام نہیں کیا، اسی ڈپارٹمنٹ کے جو والنٹیئرز تھے، جو خدمتگار تھے، جو مبلغین تھے، انہی کو موٹیویٹ کیا گیا اور آگے لا کر الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کے تھرو اس یوں سمجھیں کہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو کام کیا، اور اللہ کے فضل سے جس کی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ بڑھ کر راشن کو بھی تقسیم کیا گیا۔ ویسے ابھی تو اسکرین پر نہیں آ رہا، بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی والوں نے ان کے جو اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ راشن جمع کیا، لوگوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کری، جہاں پر جس طرح کی سچویشن تھی نا تو الحمدللہ وہاں پر بڑھ بڑھ کر اللہ کے فضل سے اس ڈپارٹمنٹ نے کام کیا۔ ذیشان اتاری صاحب، بہت مبارک ہے آپ لوگوں کو اس کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمت دے اور جذبہ دے تاکہ آپ اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ ایکسٹرا نہیں کیا بلکہ اپنے لوگوں کو اسی سے جڑا۔ میرا لیکن یہاں پہ یہ سوال ہے کہ آپ ایک تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، تنظیم کے نمائندے ہیں، اور تنظیم کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، تو کورونا ویلفیئر کے لیے آپ لوگوں کا نظام کیا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں، دعوت اسلامی چونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے کام کرتی چلی آ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا پہلے سے ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر بنا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ تقریباً 100+ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اسی طرح ہم نے کیا کیا ہے کہ کنٹری وائز کنٹری کے کچھ سیکشنز بنا لیے نا، جیسے ہم اپنے ملک عزیز ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو جناب دعوت اسلامی کے آرگنائزیشن سٹرکچر کے حساب سے اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے 4 ریجنز میں انڈیا کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہر ریجن پر ایک ہمارا نمائندہ ہے، اس کے نیچے ہمارے پاس زونز ہیں، ہر ریجن کے اندر 10-11 زونز ایز پر کنڈیشن ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ ہر زون کے اندر کابینات ہیں، کابینات کے اندر ڈیویژنز ہیں، ڈیویژنز کے اندر ذیلی حلقے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر سٹیپ پر نا دعوت اسلامی کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، ایک والنٹیئر ہے، اور والنٹیئر کے ساتھ ایک ٹیم ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر جب کورونا کا جو ایک یوں سمجھیں کہ سامنے سچویشن آئی، چیلنج آیا، تو ہم نے کیا کیا، اسی سٹرکچر کو یوز کیا، ریجن، زون، ڈیویژن، جو بھی کابینہ، ڈیویژن، ذیلی حلقہ، اور اسی سٹرکچر کے والنٹیئرز کو ہم نے موٹیویٹ کیا، انہی کو آگے بڑھایا اور اسی نظام کے تھرو کام کیا۔ اب اس میں جو مزید میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر لوگ پرابلم میں تھے نا، ایسا نہیں تھا کہ بھائی ایک علاقہ ہے، ایک کوئی کارنر آف کنٹری ہے جہاں پر لوگ پریشان حال ہے نا، تو پوری کنٹری میں جو ہمارے والنٹیئرز کی ایک چین پھیلی ہوئی تھی نا، اس چین کے تھرو ہم نے لوگوں کی لسٹنگ کروانا شروع کری۔ انہوں نے لوگوں کے نام، نمبر، ڈیٹیلز اور ان کے جو بھی ڈیٹیلز تھی وہ لے کر ایک لسٹنگ بنانا شروع کری، جو ہمارا سب سے فنڈامنٹل یہ سمجھے کہ سب سے نچلی سطح کی ایک لیول ہم نے بنائی ہے، ذیلی حلقہ، وہاں سے لسٹ آئی ڈیویژن پر، پھر اس سے لسٹ آگے بڑھتے بڑھتے کنٹری لیول پہ پوری کمپلیٹ لسٹ بنی۔ اب جو ہے اس کا نظام آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا، ہم نے جو فنڈ دوسروں سے لیا تھا، ظاہر ہے ان کا شکریہ بھی میں ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے دعوت اسلامی کا اس سچویشن میں ساتھ دیا اور آگے بڑھ کر اپنے مال کے ذریعے دعوت اسلامی کا ساتھ دیا، جس سے ہم لوگوں کے لیے کچھ تعاون کا ذریعہ بنا سکیں۔ تو ظاہر ہے وہ جو چین ہماری بنی ہوئی تھی، اسی چین کے تھرو ہم نے ڈسٹریبیوشن شروع کیے۔ اب بعض جگہ پر جہاں پر راشن پہنچانا تھا تو اسی چین کے تھرو ہم نے راشن پہنچایا۔ بعض جگہ ایسی تھی سچویشن جہاں راشن جا کر پہنچانا یہ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ان کی بھی جو ہے وہ علاقے، ایریاز جو تھے وہ کمپلیٹلی سیلڈ تھے۔ تو ہم نے یہ کیا، بھائی ہم آن لائن ٹرانسفر کریں گے، تو ہم نے اپنے والنٹیئر کی اسی چین کو آگے بھیجا کہ بھائی اب ان کے آن لائن ٹرانزیکشن کے یا ڈیٹیلز لے کر آئے، ہم ان کو آن لائن کچھ پیسے بھیج دیں گے۔ اچھا، آن لائن بھیجنے میں بھی ایک کیا ہوا کہ بھئی آن لائن تو ہم نے بھیجنا شروع کر دیا، بعض کے پاس اکاؤنٹ نہیں تھے، تو ظاہر ہے اب ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز نہیں تھے، تو وہاں جا کر اسی چین کے تھرو جو ہمارا سٹرکچر بنا ہوا، اسی چین کے تھرو ہم نے لفافوں کے ذریعے ان تک پیسے پہنچائے۔ تو ظاہر ہے ایک نظام جو بنا ہوا تھا اسی نظام کو ہم نے یوز کیا۔ بہرحال اس میں کچھ تبدیلیاں اور ایز پر نارمز، ایز پر گائیڈ لائنز آف گورنمنٹ
ہم نے فالو کرتے ہوئے اسی کو آگے بڑھتے چلے گئے. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. اس کا سفر تو بڑا مبارک ہے, اب اس کی منزل کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے خود دعوت اسلامی کو زمین پر خدمات انجام دیتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کیا بہترین انتظامات دعوت اسلامی کی جانب سے کیا جاتا ہے. روضہ مبارک کے اندر مزار شریف, آپ بلند دروازے سے مزار شریف تک جو ایک ہجوم رہتا ہے عقیدت مندوں کا, ان کو بآسانی مزار مبارک تک پہنچ کر عبادت کر کے بوسہ لے کر چوم کر واپس آنے میں بہت اچھے اور بہتر طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے. تو میں اس کی اس تنظیم کی منزل کیا ہے ہندوستان میں؟ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست آپ نے سوال کیا ہے, اور یعنی یہ کہ بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, لیکن میں اپنی گفتگو کو کم الفاظوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. پہلے تو دیکھیں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہر ایک بندہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے نا, اس کی منزل ایک ہی ہے, ایک ہی گول ہے. الٹیمیٹ گول دعوت اسلامی کا بھی یہی ہے, ٹو گین دی پلیجر آف اللہ عز و جل. ہمیں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنی ہے. ایک حدیث اس موقع پر یاد آتی ہے جس کا میں کچھ خلاصہ عرض کروں گا کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا, جو ان کریچرز کے ساتھ, اس پوری فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا, اللہ کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے. تو ظاہر ہے اس ایک حدیث میں نا بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے نا, دیکھیں الٹیمیٹ گول ہمارا کیا, آپ کا کیا, اور ہماری آرگنائزیشن کا کیا, ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا تو مقصد بھی آپ نے جو بیان کیا, سنا بھی ہوگا کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم بس یہی کر رہے ہیں نا, اسی حدیث پر سمجھیں کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے محبت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں تک محبت پہنچانا چاہتے ہیں. ہم ٹیچنگز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, مین کائنڈ تک صحیح انسانیت پہنچانا چاہتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جیسے ابھی کورونا میں ویلفیئر کو لے کر, کورونا میں جو ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے نا, اللہ کے فضل سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے صرف یہی کام نہیں کیا, اس کے پہلے بھی الحمدللہ جب بنگال میں کچھ پرابلمز آئی تھی, کچھ نیچرل کلائمیٹیز کی وجہ سے کچھ پرابلم ہوئی تھی, تو وہاں پر بھی دعوت اسلامی آگے بڑھی. پھر مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں, ناگپور میں, یقین جانے ناگپور میں بھی کچھ ایسی آزمائشیں آئی تھی جب دعوت اسلامی آگے بڑھی. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ جو مجھے پتا چلا تھا وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا, ویورز تک بھی پہنچے, بڑا زبردست تھا یہ کہ مہاراشٹر کے ایک گاؤں میں ہمارے والنٹیئرز تک خبر پڑی کہ ایک فیملی ہے جو اس کورونا کے سبب جو ہے نا اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہے کہ اس نے شاید سیوسائیڈ اٹیمپٹ بھی کیا نا. تو ہمارے والنٹیئرز پہنچے, ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ان کو 2 جملے اچھی باتیں موٹیویٹ کیا نا کہ یار دیکھیں لائف از ناٹ سو چیپ کہ آپ بس یوں ہی چلے جائیں گے نا, آزمائشیں تو آتی ہیں نا, آزمائشوں کو اوور کم کر کے, چیلنجز کو اوور کم کر کے زندگی کا سامنا کرنا, یہی تو اصل زندگی ہے نا. تو دعوت اسلامی نے جیسے اس ایک فیملی کو سمجھایا نا جناب, الحمدللہ پوری دنیا بھر میں, انڈیا بھر میں, پوری دنیا بھر میں دعوت اسلامی یہی کام کر رہی ہے. کیا ینگسٹرز اور کیا بوڑھا اور کیا بچہ, ہر ایک پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں چائلڈہڈ سے لے کر, بچپنے سے لے کر تعلیم کا جو سلسلہ دعوت اسلامی دے رہی ہے, انسانیت سکھا رہی ہے, مسکرانا سکھا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ بھئی سماج کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا پلانٹیشن کر رہی ہے, گرینری کتنی امپورٹنٹ ہے نا ہمارے دیش کے لیے, گو گرین اور یہ سارے جو مہمیں چل رہی ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی گرینری کو لانے کی کوشش کر رہی ہے. ساتھ میں ہمارے بہت سارے کورسز ہیں, جی ہاں ایسے کورسز ہم آن لائن کروا رہے ہیں. صرف ہم اس میں نماز اور قرآن نہیں سکھا رہے, اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایسے کورسز ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے جو اسپیشل جو لوگ ہیں جیسے کہ ڈیف اینڈ میوٹ ہے نا, ان کو اشاروں کی زبان میں کورسز کروائے جا رہے ہیں. ان کو لائف میں اور اپلفٹ ہونے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ گیو اپ نہیں کریں, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے آپ کو ایسا یہ ساری چیزیں دی ہیں, اور جو چیزیں نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکر ادا کر کے آپ آگے بڑھیں. اچھا جناب, اسی کے ساتھ ساتھ ینگسٹرز کے لیے مختلف کورسز ہم کروا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بزنس مین کے لیے الگ کورسز ہم نے کرائے, تاجران کے لیے الگ کورسز کروائے. پھر مجلس رابطہ ہماری قائم ہے جو کہ نا اچھے یعنی یوں سمجھے پروفیشنل سے کانٹیکٹ ڈیولپ کر کے ان کو موٹیویٹ کرتی ہے. ایک سب سے بڑی جو پرابلم تھی نا حضور ان تمام معاملات میں, وہ یہ تھی کہ جہاں راشن, پانی اور یہ تمام چیزوں کی کمیاں ہوئی نا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم کیا تھی پتا ہے, کہ انسان مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو چکا تھا, بہت ڈی موٹیویٹ ہو چکا تھا. ظاہر اب یعنی اتنے بڑا ہند ہے اور اتنے بڑے ہندوستان میں اتنے سارے لوگ ہیں, ہر ایک تک تو ہم نہیں پہنچ سکے, لیکن ہزاروں کی تعداد میں, بغیر مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی نے ان تک ایسی تمام کورسز اور ایسے تمام یعنی ورچولی
ان تک ایسے تمام چیزیں کی جس سے یہ موٹیویٹ ہوتے رہے, اور اللہ کے فضل سے ان میں سے کئیوں کے فیڈ بیکس بھی ایسے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی کا ساتھ یا ان کے یہ کورسز کا ساتھ نہ ملا ہوتا تو شاید میں اور ڈپریس ہو جاتا یا مینٹلی اور پرابلم میں ہوتا. تو الٹیمیٹ گول کی اگر اب بات کریں تو بس یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی, اور اسی لیے دعوت اسلامی فیلڈ پر ہے. اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر دیکھا, اسی طرح آنے والے وقتوں میں اور بھی مختلف جگہوں پر اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی کام کرتی رہے گی. بس آپ لوگوں کی دعاؤں اور ہم سب کے مل کر ایک ساتھ کی ضرورت ہے. جو مجھے سننے ان تک بھی میں اپنی دعوت پیش کروں گا کہ وہ دعوت اسلامی سے جڑیں, کیونکہ دیکھیں جڑنے سے کیا ہوگا کہ اور لوگوں کا ساتھ ملے گا. وہ کہتے ہیں نا, بچپن میں ایک بڑی اچھی بات بتائی جاتی تھی کہ ایک چھڑی کو آپ توڑنا چاہیں تو ایزیلی آپ اس کو توڑ کر ختم کر سکتے ہیں, بٹ 4 چھڑیاں ہو نا تو اس میں مضبوطی آتی ہے, اسٹرینتھ آتی ہے. تو یہ مین کائنڈ کے لیے جو کام ہے نا, اس میں بھی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. تو جو مجھے سن رہے ہیں, جو ینگسٹر سن رہے ہیں, جو دیگر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سن رہے ہیں, ان سے بھی میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ اس تنظیم سے وابستہ ہو کر ایک اچھے کام میں لگیں, انسانیت کے کام میں لگیں. انشاءاللہ اس سے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. بے شک انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ذیشان اتاری صاحب, سفر بہت مبارک ہے لیکن مشکلوں سے بھرا بھی ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے دوسروں کی دقتوں کو اللہ کے رحم و کرم سے دور کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ کے سفر میں کس طرح کی دقتیں ہیں ہم یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب ہم سڑک پر چلتے ہیں, سفر کی شروعات کرتے ہیں تو کانٹے بھی ملتے ہیں, پتھر بھی ملتے ہیں, کہیں پھول بھی ملتے ہیں, کہیں ریگستان بھی ہے تو کہیں پانی بھی. یہ سفر کیسا رہا اب تک کہ اگر ہم سفر کی بات کریں, کس طرح کی دقتیں پیش آئیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے وہ ایک حدیث شریف اس پر میں پھر سے یاد آ رہی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. یور ایکشن ڈیپینڈس اپون یور انٹینشن. جو آپ کام کرنے والے ہیں نا, اس سب کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, جب نیت اچھی ہوتی ہے, نیت صاف, تو منزل آسان ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب ہم کسی کام میں آگے بڑھتے ہیں تو آزمائشیں تو آنی ہیں, تکلیفیں تو آنی ہیں, لیکن اس کو اوورکم کرتے ہوئے آگے بڑھ جانے کا نام ہی زندگی ہے. اب ظاہر ہے اس میں جب ہم آگے بڑھے تو سب سے بہت ساری ہرڈلز ہیں نا, بہت ساری پرابلمز ہمارے سامنے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی نیا ایکسپیرینس نہیں تھا, دنیا بھر کے لیے نیا ایکسپیرینس تھا نا. کسی نے لاک ڈاؤن کو نہیں دیکھا تھا بھائی, کس نے دیکھا تھا لاک ڈاؤن کیسا ہوتا؟ میرا خیال ہے ایک یعنی دنیا بھر کی ایک بہت بڑی پاپولیشن یا تقریباً سب لوگوں کے لیے بہت نئی سچویشن تھی, اور اس میں ظاہر ہے ہمارے لیے بھی بہت ساری آزمائشیں تھی. سب سے بڑی جو پرابلم ہمارے لیے تھی کہ اس سچویشن میں, لاک ڈاؤن میں, ہمیں لوگوں کی ڈیٹا چاہیے نا, کیونکہ دیکھیں پوائنٹ کیا ہے کہ آتھینٹیفائڈ اور صحیح بندے تک کے اس کا وہ چیز پہنچانا بہت ضروری. راشن تو ہم نے لے لیا, لیکن اب اس کو صحیح بندے تک پہنچا لینا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ضروری تھا. تو ڈیٹا کلیکشن میں تھوڑا سی ہمارے لیے آزمائش آئی. والنٹیئرز کو اب باہر نکالنا تھا نا. ظاہر ہے یہ چیزوں کو باہر لے جانا ہے, راشن لے جانا, لفافے لے جانے ہیں, یا آپ کہہ لیں آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز لینی ہے. آل دیز تھنگس, ان میں سب میں ہمیں والنٹیئرز کو باہر نکالنا تھا. ظاہر ہے والنٹیئرز بھی تو انسان ہیں اور کورونا ان کو بھی تو لگ سکتا تھا, لیکن اب ان کو باقاعدہ گائیڈ لائنز دینا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ نے پالن کرنا ہے جناب, کتنی دوری اختیار کرنا ہے, ماسک لگانا, یو نیڈ ٹو یوز سینیٹائزر آفٹر اے وائل, اور یہ تمام باتیں ان کو سمجھانے کے بعد بھی ظاہر ہے ان کے دل میں بھی ایک ڈر تھا. اس پھر موٹیویشن دینا کہ یار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری نا, کیا تعلیمات تھی آقا کی, یہ سمجھانا, یہ بتانا اور ان کو پھر آگے لے جانا نا, یہ ایک اپنے آپ میں ایک ٹاسک تھا نا. اچھا, اب یہ سارا کچھ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی فنڈ تو پہلے سے ریزرو نہیں ہے نا جناب, کہ بھائی یہ سچویشن آئی اور کروڑوں روپے ہم نے نکال کر ڈائریکٹلی باہر جو ہے ریلیز کر دیا. اب سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا, دعوت اسلامی نے جس طرح سے کام انجام دیا ہے اور جس طرح سے مشکلیں آئی ہیں اور جس طرح سے کام انجام دیا جا رہا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اور بہتر طریقے سے انجام دیا جائے گا. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سمیع الدین شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم سوال کریں گے, لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک مختصر سے وقفے کا.